अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझ दुआ में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआ में याद हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए एक खुशबूदार सुबह, सूरज की किरणें आपकी किचन में खिड़की से अंदर आ रही है और खिड़की के किनारे रखा हुआ एक छोटा सा पौधा अपने सब्ज पत्तों से न सिर्फ आपके घर की फिजा को महका रहा है बल्कि आपके दिल को भी अजीब सा सुकून दे रहा है। आप चाय बना रही हैं, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, शौहर ऑफिस जाने के लिए तैयारी में है और आप एक लम्हे के लिए उस पौधे की तरफ देखती हैं और बेसख्ता कह उठती हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे घर में अपनी रहमत उतारी। ये कोई मामूली पौधा नहीं है सिस्टर्स, ये वही पौधा है जिसका जिक्र कुरान में आया है, जिसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशबू करार दिया, जिसे हाथ से रद्द करने से मना फरमाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेहान की, जिसे उर्दू में निज़ामू कहते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये छोटा सा पौधा कैसे आपके घर पे सुकून ले आ सकता है, बच्चों के रवैयों में नरमी ला सकता है, आपके शौहर के दिल में इत्मीनान भर सकता है और सबसे बढ़कर आपके रिस्क में बरकत डाल सकता है। जहाँ शादी करना चाहते हैं वहाँ शादी करवा सकता है। आप ये भी जानिएगा कि इसे घर में कैसे लगाएं, किस नियत के साथ लगाएं और कैसे ये सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि एक रूहानी इलाज भी है। तो बस मेरे साथ रहिए क्योंकि आज आपको वो राज मालूम होने वाला है जिसके जानकर न सिर्फ आपका दिल खुश हो जाएगा बल्कि आपका घर भी जन्नत जैसा लगने लगेगा। आइए शुरू करते हैं ये बरकत भरा सफ़र रेहान के साथ। अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत खुशबूदार बरकत वाला पौधा जिसका जिक्र न सिर्फ कुरान पाक में आया है बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे मोहब्बत का इजहार फरमाया है। ये पौधा रेहान, जिसे उर्दू में निज़ामू भी कहते हैं। आप हैरान होंगे कि एक छोटा सा सब्ज पत्तों वाला पौधा इतनी अहमियत रखता है, तो बस ये वीडियो आखिर तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि ये सिर्फ पौधे की बात नहीं, ये बरकत, सेहत, खुशबू, मोहब्बत और रिस्क की कहानी है जो अल्लाह के अल्फाज से जुड़ी हुई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रहमान आयत 12, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। ज़मीन में भूस वाला अनाज और रेहान पैदा किया। ये रेहान को नेमत कहा गया है। अब ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने इसे छोटा सा पौधा को अपनी बड़ी निशानियों में से एक करार दिया और सूरह रहमान वैसे भी नेमतों का एक ऐसा गुलदस्ता है जो दिल को नरम कर देता है। उलमाए करीम के मुताबिक रेहान से मुराद वो पौधा है जो न सिर्फ खुशबूदार हो बल्कि इंसानी दिलो दिमाग पर सुकून का असर छोड़े। स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को झुठलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। यही वजह है रेहान को कुरान में ऐसी अहम जगह दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू और नमाज पसंद थी। अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई तुम्हें रेहान दे उसे रद्द ना करो क्योंकि ये जन्नत से आया हुआ है। सोचिए एक ऐसा मुबारक पौधा है जिसे लेने से इनकार भी नहीं किया जाए। रेहान की खुशबू को जन्नत की खुशबू कहा गया है। आज हम महंगी महंगी परफ्यूम्स लेते हैं, मगर क्या हमने कभी इस जन्नती खुशबू के पौधे को घर में लाने का सोचा है? हजरत अनस रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों हसन और हुसैन मेरी दुनिया के दो रेहान हैं, यानी जन्नत के ये दो फूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का सुकून और दिल का करार थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेहान की खुशबू इंसान को
راحت دلاتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ریحان کا مطلب صرف پودا نہیں بلکہ محبت، پیار اور روح کی تازگی بھی ہے۔ ریحان کی خوشبو صرف ناک کو نہیں بھاتی، یہ دل کو بھی سکون دیتی ہے۔ اسلامی تاریخ اور موجودہ سائنس دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ریحان دماغ کو سکون دیتا ہے، ذہنی تناؤ کو کم کرتا ہے، نیند بہتر بناتا ہے اور روح کو راحت دیتا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ وہ ریحان کی پتیاں اپنے بستر کے قریب رکھتے تھے، نیند کے وقت سکون میسر آئے۔ آج بھی ماہر طب کہتے ہیں کہ ریحان کی خوشبو اروما تھراپی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ تناؤ، بے چینی اور ڈپریشن کے مریض کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ ریحان کا ذکر جنت کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ خوشبو جنت کی سب سے خاص علامت ہے۔ راحت، ریحان انسان کی روح اور دل کو نرم کرتا ہے۔ خالص فطرت، یہ پودا بغیر کسی کیمیکل یا ملاوٹ کے بڑھتا ہے، اس لیے اللہ کے نیک بندے بھی ریحان کا ذکر کو باعث برکت سمجھتے ہیں۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ خوشبو در پودے روح کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ڈیئر سسٹر، ریحان صرف ایک باغبانی کا مشغلہ نہیں، یہ صرف عبادت کا ماحول کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ گھر میں ریحان لگانے سے خوشبو سے دل کو سکون ملتا ہے، ماحول پاکیزہ ہوتا ہے، آپ کی اولاد، شوہر اور گھر کا افراد کا مزاج بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جی ہاں، ریحان کے پودے نے جو کایا پلٹی ہے، میں خود دنگ رہ گئی۔ ایک سسٹر کی سچی کہانی سنیے۔ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک بہن مشورے کے لیے آئی۔ چہرے پر تھکن، آنکھوں میں اداسی اور لہجے میں بے بسی تھی۔ کہنے لگی، باجی میں بہت زیادہ پریشان ہوں شوہر کی تنگی کے وجہ سے۔ بچے اسکول جا رہے ہیں، گھریلو خرچے دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور میری ساس بھی بیمار رہتی ہے۔ قرضوں میں سانس لینا مشکل کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میں نے ان کی باتیں خاموشی سے سنی، دل ہمدردی محسوس کی، لیکن جواب میں صرف ایک چھوٹا سا مشورہ دیا، بہن اپنے گھر میں ریحان کا پودا لگاؤ۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، جیسے سمجھ نہ پائی ہوں کہ مالی مسئلے کا ریحان کے پودے سے کیا تعلقات ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ریحان صرف ایک خوشبودار پودا نہیں، یہ جنت کا تحفہ ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تحفہ رد نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ نیک انرجیز فرشتوں کی میعاد ہوتی ہے اور جو آپ کے گھر کے ماحول کو پاکیزہ، پرسکون اور بابرکت بنا دیتی ہے۔ میں نے انہیں طریقہ سمجھایا کہ کس دن خریدنا ہے، کہاں لگانا ہے، کس طرح دم کرنا ہے اور روزانہ کس جذبے سے اسے دیکھ بھال کرنی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ پوری ایمانداری سے عمل کریں گے۔ کیا آپ کے بال جھڑ رہے ہیں، روکھے، بے جان اور پتلے ہو گئے، کوئی بھی تیل اثر نہیں کر رہا؟ تو آپ کی پرابلم کا سلوشن ہے میریکل ہیئر آئل، ایک بہترین نسخہ جو بالوں کو مضبوط کرے، گرتے بالوں کو روکے اور جڑوں سے مضبوط کرے۔ میریکل ہیئر آئل کے فائدے: جڑوں کو مضبوط بنائے، بالوں کو گھنا، ملائم اور چمکدار بنائے۔ روزانہ صرف چند بوندیں ملائیں اور فرق خود بخود محسوس کریں۔ آرڈر دینے کے لیے ابھی رابطہ کریں، +91 95 466 07833۔ میریکل ہیئر آئل، بالوں کی خوبصورتی کا راز۔ 6 مہینے کے بعد ایک دن اچانک میرے واٹس ایپ پر ان کا وائس میسج آیا۔ آواز میں خوشی کی چمک تھی، جیسے کوئی بڑی خوشخبری سنا رہی ہوں۔ کہنے لگی، باجی آپ یقین نہیں کریں گی لیکن میری زندگی بدل گئی۔ آپ کا دیا ہوا وہ ریحان کا پودا میرے گھر میں لگانے سے جیسے باہر آ گئی۔ شوہر کا کمپنی میں ترقی ملی، بچوں کے اسکول کی فیس کا انتظام آسان ہو گیا اور ساس کی صحت بھی بہتری آنے لگی۔ وہ بولتی گئی اور میں حیرت سے سنتی گئی۔ مجھے لگا کہ جیسے کوئی زندہ طاقت روزانہ میرے گھر کی فائض کو خوشبو اور رحمت سے بھر دیتی ہے۔ وہی پودا جسے میں نے صرف ایک جڑی بوٹی سمجھ رہی تھی، دراصل میری قسمت کا دروازہ تھا۔ اب میں روز اس پر سورہ فاتحہ کا دم کرتی ہوں، درود شریف پڑھتی ہوں اور یقین جانیے میری طبیعت میں بھی عجیب سا سکون آ گیا ہے۔ سب سے حیرت کن بات یہ ہے کہ اب وہ اپنی گلی کی جتنی بھی عورتیں ہیں یہ ان کو عمل بتا رہی ہیں۔ میں نے 2 اور رحمان کا پودا منگوایا اور اپنی نند کو دیا۔
اور دوسری اپنی سہیلی کو. میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میرے گھر میں اللہ نے رحمت برسایا ہے ویسے ہی دوسرے کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ سکون دے. مجھے بے حد خوشی ہوئی ان کا یہ سٹوری سن کر. رب نے چھوٹی چھوٹی عمل میں بڑی برکت چھپا رکھی ہے. ریحان جو کہ صرف ایک پودا نظر آتا ہے دراصل اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے. جب انسان اس کی قدر کرتا ہے، اس پر کلمائے الہی پڑھتا ہے اور اسے محبت سے سنبھالتا ہے تو رب العالمین بھی اس کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے. کیوں نہ ہم بھی قرآن کی اس نعمت کو اپنے گھر کی زینت بنائیں. کیوں نہ ہم بھی ہر نماز کے بعد اپنے ریحان کے پودے کو دیکھیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یاد رکھیے گا، جس چیز کا ذکر قرآن نے کیا ہو، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہو، جسے فرشتہ جنت سے لاتے ہوں اور جس کی خوشبو دل کو اللہ کی یاد دلائے، کیا وہ ہمارے گھر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے بازار جائے، ریحان کا پودا خریدیے. جمعرات یا اتوار کو خریدنا بہتر ہے کیونکہ ان دنوں کا روحانی تعلقات ہے. ریحان کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہوتی، صرف 100، 150 یا 200 روپے مل جاتی ہے. دوسرا قدم، 4 پودے لیجئے، ایک اپنے گھر کے لیے اور باقی 3 کسی دوست، رشتہ دار یا پڑوسی کو تحفہ میں دیجئے. اب اصل عمل کیا ہے؟ جس دن پودا گھر میں لائیں کسی صاف جگہ رکھیں، روزانہ پانی ڈالیں، تراش خراش کریں اور عصر سے پہلے کا وقت چن لیں. پھر اول آخر درود پاک پڑھیں. بیچ میں 7 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھیں. ہر مرتبہ آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. اس عمل کو پودے پر دم کریں اور بس اب جادو سا منظر شروع ہوتا ہے. جیسے ہی یہ عمل شروع ہوتا ہے پودا خوشبو دینے لگتا ہے اور عصر کے وقت وہ خوشبو سارے گھر کو متاثر کر دیتی ہے. اب سائنس بھی کہتی ہے کہ خوشبودار پودے جیسے جیسمین، ریحان یا لیمن گراس یہ سب گھر کی نیگیٹیوٹی کو دور کرتے ہیں، حسد، نظر بد اور مایوسی کو باہر نکالتے ہیں. جب یہ انرجیز نکلتی ہے تو گھر کا ماحول پاکیزہ خوشحال بن جاتا ہے. اور ہاں، ضروری نہیں کہ یہ صرف ایک ہی پودا لائیں، آپ 4، 6، 7، 8 جتنے چاہے ریحان کے گملے رکھ سکتے ہیں. یقین کریں، جس گھر میں شوہر بیوی کا تعلق خراب ہے، جہاں بیٹیوں کا رشتہ رکا ہوا ہے، وہاں پیغام آنے لگتا ہے. جہاں رزق تنگ ہے وہاں اللہ نے خوشخبری عطا فرما دی ہے. یہ صرف 40 سے 45 دن میں ہی خود بخود برکت نظر آتی ہے. کئی سسٹر نے مجھے بتایا ہمارا قرضہ ختم ہو گیا، گھر میں سکون آ گیا، برکت ہی برکت ہو گیا. آج ہی نیت کیجئے، چاہے گملے میں ایک چھوٹا سا پودا ہی کیوں نہ ہو، ریحان کو اپنے گھر میں جگہ دیجئے اور دیکھیے کیسے اللہ کی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں آپ کے آنگنوں میں اٹھتی ہے. یہ ریحان کا پودا بہت پاورفل ہے. ہم اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے عمل کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، لیکن یہ اگنور کرنے والی چیز ہی نہیں ہے. آپ کو بہت ہی اس کا جو ہے بینیفٹ ملے گا. اور جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور ریحان کا طریقہ کیا ہے وہ مجھے واٹس ایپ پہ ضرور میسج کیجیے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھائے. چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.